अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, 1969 में रावलपिंडी में वक्कास खान साहब पैदा हुए। 1979 में हैदराबाद में फराज सिद्दीकी पैदा हुए और 1983 में सियालकोट में मैं पैदा हुआ। हम तीनों ने मुसलमान घरानों में आंख खोली, लेकिन वक्त की गर्दिश ने फराज सिद्दीकी साहब को 2 साल पहले मुल्हिद कर दिया। वक्त की गर्दिश ने मुझे तकरीबन 25 साल पहले मुल्हिद कर दिया। लेकिन वक्कास खान साहब जिस अकीदे के ऊपर पैदा हुए थे, वो आज भी उसके ऊपर पूरे सबात के साथ गैर मुतजलजल कायम है। वक्कास खान साहब आज भी मुसलमान हैं, और फराज साहब जो हैं, और अवैस, मैं खुद मैं इस्लाम छोड़ चुका हूं, और इस्लाम जो है हमें अहमद राही के अल्फाज में कहता है कि तू मेरा मसीहा ना सही, कातिल ही सही, तेरे नाम से वाबस्ता मेरा नाम तो है। पिछले दिनों फराज सिद्दीकी साहब ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कुरान मजीद के मुसन्निफीन के हवाले से बात की थी, और वक्कास खान साहब जो हैं उस वीडियो के हवाले से अपनी जानिब का जवाब देना चाहते हैं। और फराज सिद्दीकी साहब जो हैं वो वक्कास खान साहब के जो एतराजात हैं उन पर अपना जवाबुल जवाब जो है वो देंगे। ये हमारा गेम प्लान है। और उसके बाद जहां जहां गुफ्तगू, लेकिन बेसिकली जो वक्कास खान साहब के जहन में बात है कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है, वो किसी इंसानी मुसन्निफ का, किसी इंसान का कलाम नहीं है। और फराज सिद्दीकी साहब की ये राय है कि ये एक इंसान का कलाम है जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम छोड़ा। मैं आज की गुफ्तगू में ज्यादा साइड नहीं लूंगा, बल्कि मेरी साइड अगर होगी तो वक्कास खान साहब की तरफ होगी, क्योंकि मैं इस गुफ्तगू में आज मॉडरेटर के फराइज सर अंजाम दे रहा हूं। वक्कास खान साहब, आपके क्या बुनियादी एतराजात हैं डॉक्टर फराज सिद्दीकी की उस वीडियो में जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कुरान मजीद जो है मुख्तलिफ इंसानों की जहन की तख्लीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो वैसा मैं आपका और डॉक्टर फराज सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक संजीदा और अच्छी बहस जो बंद दरीचे वा करे, सोचने पर जहनों को मजबूर करे और रोशनी हासिल करे, उसको हमेशा यानी वेलकम करना चाहिए, खुश आमदेद कहना चाहिए। आपसे भी मेरी डिबेट्स होती रही हैं और बहुत अच्छे माहौल में हुई हैं, और डॉक्टर फराज सिद्दीकी साहब को भी जहाँ तक मैंने सुना है तो बहुत उम्दा इनकी गुफ्तगू होती है, और दलील और मंसब की बात करते हैं, तारीखी शवाहिद पेश करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि वो जब एक नुक्ता नज़र पेश करें तो ये इम्कान है कि उसे रद्द किया जाए और दूसरा नुक्ता नज़र भी पेश किया जाए, और जहाँ कोई गलती है उसको ठीक किया जाए या वाज़ेह किया जाए कम अज़ कम। तो यहाँ हम शायद किसी को कायल करने नहीं बैठे, लेकिन एक दूसरे के मुकाबिल जो नुक्ता नज़र है उसे हाईलाइट करने बैठे हैं, ताकि जो ऑडियंस है उनके साथ ज्यादती ना हो। इल्मी दयानत भी ये है कि सबके सामने तस्वीर पूरी आ जाए, तस्वीर के दोनों रुख आ जाएं। तो इस वक्त जो हमारा मौजू है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि फराज सिद्दीकी साहब मुसलसल वीडियोस बना रहे हैं, और उसमें एक वीडियो इन्होंने बनाई कुरान के मुसन्निफीन के हवाले से। उसमें मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने अपना नुक्ता नज़र तो बयान कर दिया, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो सामने नहीं आया। तो आज मैं उनसे इस पर बात करूंगा। मसलन उन्होंने ये कहा ये कुरान पाक है, इसके पीछे कोई एक शख्स नहीं है। यानी ये कुरान पाक को, एक तो बात होती है ना इल्हामी किताब, तो चले इल्हामी तो इन्होंने नहीं माना, लेकिन ये इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक भी नहीं मानते, बल्कि ये कहते हैं कि इसके पीछे एक नहीं कई सोर्सेज हैं। और फिर इन्होंने कुछ सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया, मसलन जाहिली शुआरा का जो अदब है, और उसमें ख़ास तौर पर इम्रुल कैस। फिर इन्होंने वर्क़ा बिन नौफल की बात की, ज़ैद बिन नुफैल की बात की, और फिर इन्होंने ज़ैद बिन साबित की भी बात की रज़ियल्लाहु ताला। तो मेरा ये ख्याल है कि एक एक करके हम इन चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो बात की, और जो मैं चाहता हूँ कि आज हम डिस्कस करें, वो इन्होंने ये कहा कि जो इम्रुल कैस की शायरी है उसकी कुछ ग्लिम्पसेस और उसकी झलकियाँ हमें कुरान में नज़र आती हैं, सूरह कमर में या सूरह अंबिया में या कुछ और उसमें। फिर इन्होंने एक ट्रांसक्रिप्ट भी और एक उसकी जो यानी बकौल इनके कि ये रिपोर्टेड है कि ये इम्रुल कैस के अशार हैं, और उसमें वही इस्तिलाहात हैं जो 70 साल बाद कुरान में आ गए, तो गोया ये सरका है। इन्होंने बाकायदा इस पर ये बात कही कि ये
سرقہ ہے، اور سرقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ڈیٹو کاپی ہوتی ہے ایگزیکٹ، اور ایک دوسرا کہ آپ وہ معنی لے لیں، وہ استعارہ لے لیں۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس پر میں چاہتا تھا کہ ان سے بات کروں، اور اس پر جس سورس سے انہوں نے لیا ہے کلیئر ڈسٹل کی کتاب سے، جس میں اس نے وہ اشعار نقل کیے ہیں، وہ خود یہ مانتا ہے کہ یہ میں نے پرشیا سے لیے ہیں، اور اس سے علاوہ یہ مجھے کہیں اور سے نہیں ملے۔ اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ اس میں، اور یہ میرے پاس اس کی وہ ٹرانسکرپٹ موجود ہے، اس کا جو اسکرین شاٹ ہے یہاں پر میرے پاس موجود ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں اٹ کنٹین بلنڈرز، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آج ذرا ان بلنڈرز کو، یعنی یہ صرف یہ کہ میں اس کے کہنے پر نہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے ان اشعار کی ایک ایک سطر جو ہے وہ کھول کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ڈاکٹر فراز صاحب ایک علمی شخصیت ہیں اور ایتھیسٹ ہیں، تو ایتھیسٹ کا بھی ایک وقار ہونا چاہیے۔ تو امرؤ القیس ایک اپنے دور کا بہت اچھا شاعر تھا، اور اس شاعر کے لیے اگر آپ اس کے سر کوئی چیز تھوپنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے مقابلے کی تو ہونی چاہیے نا۔ اب ایک پٹھان، اس سے آپ کہیں کہ تم اردو لکھو تو وہ تصویر و تانیث کی غلطیاں کرے گا، میں خود پٹھان ہوں، اس لیے کوئی پٹھان اس کو افینڈ نہ ہو، تو یہ اسی طرح یہ لگتا ہے بالکل سامنے واضح آتا ہے کہ یہ میں کسی میں آدمی میں کی میں شاعری۔ میں وقاص صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم امر القیس کے حوالے سے فراز صدیقی صاحب سے میں اس کا جواب لے لوں، لیکن فراز صاحب، اس سے آپ نے وقاص خان صاحب کی ساری گفتگو سنی۔ وقاص صاحب نے بہت ہی شستہ اور بہت ہی مہذب انداز میں اپنے جو اعتراضات تھے اس کی پہلی جھلک دکھائی۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے فراز صاحب، میں اس لیے کیونکہ میرے پاس زیادہ سپیس نہیں ہے تو میں وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگے تو ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہیں، اس کے بعد آپ وقاص خان صاحب کو بھی کمنٹ کیجیے گا، کہ جب مائیکل ہارٹ نے رینکنگ آف 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل لکھی تو اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں نے خوشی سے بغلے بجائیں کہ یار مائیکل ہارٹ نے ہمارے نبی کو اس رینکنگ کے اندر پہلے نمبر پر رکھا۔ لیکن جب کلیئر ٹسڈل جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر اعتراضات کرتا ہے تو کلیئر ٹسڈل کے جو اعتراضات ہیں وہ اس بنیاد پر مسترد کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک مستشرق ہے اور اس نے یہ روایات جو ہیں فارس سے لی ہیں۔ یہ بات جو ہے اس پر کمنٹ کر دیجیے گا۔ اور وہ جو امر القیس کی بیٹی نے حضرت فاطمہ کو خانہ کعبہ کے اندر قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے سنا تو کہنے لگی یہ تم نے کہاں سے سنا، یہ تو میرے باپ کا کلام ہے۔ کیا یہ جو ساری روایات ہیں، اگر روایات کی بنیاد پر ان باتوں کو مسترد کیا جا سکتا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ایسا سرکمسٹانشل ایویڈنس ڈاکٹر فراز بچتا ہے جس کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو مختلف انسانوں نے مل کر ترتیب دیا ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع چنا۔ یہ تو سرپرائز تھا میرے لیے کہ ویڈیو پہ بات ہوگی۔ ویڈیوز تو میں نے بہت ساری بنائی ہیں، لیکن وقاص صاحب کو لگا کہ اس ویڈیو پہ بات کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کلیئر ٹسڈل کی جو کتاب ہے، میں نے خالی اس کا حوالہ نہیں دیا تھا، میں نے یہ بھی بتایا تھا اس کے ساتھ کہ یہ اشعار پھر علامہ سیوطی جو 15ویں 16ویں صدی کے ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، ان تک بھی یہ بات پہنچی تقریباً 700-800 برس کے بعد۔ پھر اس کے بعد جو میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی، راجہ صاحب نے بھی اس ویڈیو پہ، جس ویڈیو کی وقاص صاحب بات کریں، اس پہ تنقید کی تھی، اس میں نے ایک اور عبد المعروف شاید نام ہے ان کا، مانوی یا مناوی، یہ مصر کے عالم تھے 10ویں صدی کے، وہ بھی ان اشعار کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ اشعار سبع ملقات میں شامل نہیں ہیں۔ نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا، یہ اشعار اورل ٹریڈیشن سے ہی ٹرانسفر ہوتے تھے اور آج تک ہوتے آئے ہیں۔ اب اگر ہم آج یہ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے کہ ان کی عربیت میں کیا خرابی ہے یا یہ وہ ہے، تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے، جو پوائنٹ ہے، جو میرے خیال سے زیادہ تر مسلمان جو اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، کہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی الہامی کتاب کا دعویٰ رکھنے والی کتاب، اس پہ ایسے دعوے کیے ہی کیسے جا سکتے ہیں؟ مطلب جس کی حفاظت کا وعدہ خود قرآن مجید میں اس کے رب نے کیا ہے، جس کی حفاظت کے لیے ہمیں بڑے بڑے قصے سنائے جاتے ہیں کہ وہ حفاظ سے ہوئی اور ویسے ہوئی اور ویسے ہوئی، زیر زبر پیش ہوشے کا فرق نہیں آیا، اس پہ ایسے اعتراضات کہاں ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو اشعار کی بات کرنی ہے تو پھر ہم اس کے متن پہ بھی تو بات کر سکتے ہیں نا۔ مطلب یہ کہ جو قرآن مجید میں قصے بیان کیے ہیں بائبل کے اور تورات کے، وہ سارے ان جگہوں سے لیے ہیں جو کہ کینونیکل ہیں ہی نہیں۔ یعنی کہ جن کتابوں کو، جن قصوں کو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اٹھا کے خود باہر پھینک دیا، مدراش اور اپوکریفل بائبلز، اس میں سے آپ نے ٹرینٹی لے لی۔ مطلب اگر میں وقاص صاحب سے یہ پوچھوں کہ آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 جس میں جیزس، میری اور خدا، ان کی ٹرینٹی بیان ہوئی ہے، یہ آپ کسی کرسچن فرقے سے دکھا دیں مجھے، یہ کہیں موجود نہیں ہے۔
یہ بھی اورل ٹریڈیشن تھا جو قرآن مجید میں بیان ہو گیا. تو اگر آپ امرؤل قیس کی بات پہ ہیں تو میں خود آپ سے کہتا ہوں کہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے, اٹس ویک ایویڈنس, کیونکہ اس کے اوریجنل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. فراز صاحب ایک سیکنڈ, میں وقاص صاحب اگر میں فراز صدیقی کی ساری گفتگو کو ایک جملے میں سم اپ کروں کہ اگر کلیئر ٹسڈل جو ہے اوریجنل سورسز آف قرآن کے اندر یہ واقعہ کوٹ کرتا ہے تو ان سے 500-600 سال پہلے علامہ سیوطی بھی وہی واقعہ کوٹ کرتے ہیں. تو کلیئر ٹسڈل جو ہے اس کے اوپر تو آپ شک کر سکتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے, اس کا ایک ایجنڈا ہے. تو اگر علامہ سیوطی بھی وہ بات کر رہے ہیں, دیگر مسلمان مصنفین بھی یہ بات لکھ چکے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیا ایسا ثبوت رہ جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ امرؤل قیس کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا قرآن مجید کی تالیف پر؟ وقاص صاحب اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ذرا مجھے 2-3 منٹ بات کرنے دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلیئر ٹسڈل نے جو بات کی ہے, میں اس کو یعنی اس کی بات کو رد نہیں کر رہا, بلکہ اس کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں بات میں نے پرشیا میں دیکھی لیکن اس کا کوئی پروف میرے پاس نہیں ہے, یہ ریکگنائز نہیں ہے. اور پھر وہ خود کہتا ہے کہ اٹ کنٹین بلنڈرز, اس کے اندر بلنڈرز ہیں. ایک بات تو یہ ہے, اس لیے میں کلیئر ٹسڈل کو کی علمی دیانت کا قائل ہوں کہ اس نے ایک چیز پیش تو کر دی لیکن خود ہی اس کو وہ بھی کر دیا, اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا. جہاں تک آپ علامہ سیوطی کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی, آپ مجھے دکھائیں تو صحیح نا, ہوا میں تیر نہ ماریں. علامہ سیوطی کی زبردست کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن, اس میں انہوں نے کہاں ان اشعار کو درج کیا, ذرا بتائیں. اس سے پہلے آپ نے کسی اور اسلامی اسکالر کی نام لی, ذرا ہوا میں تیر نہ چلائیں, مجھے ایگزیکٹلی بتائیں کہ فلاں مصنف نے فلاں کتاب میں یہی اشعار درج کیے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا دل تھام کر ٹھہریں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے یہ شعر سامنے رکھے, میں تو چاہتا تھا آپ اس کی اسکرین شاٹ لگائیں لیکن آپ نے نہیں لگایا, خیر ہے کوئی بات نہیں. اب مثلا اس میں وہ جو یعنی یہ جو کلیم کیا جاتا ہے کہ امرؤل قیس کی شاعری ہے اور بعد میں قرآن نے یہاں سے سرقہ کیا, وہ شاعری کو ذرا دیکھیں. وہ کہتے ہیں دانت الساعہ وانشق القمر, قریب آ گئی قیامت اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امرؤل قیس اس سے کہنا کیا چاہتا, اس کے سامنے کیا ایسی چیز آ گئی کہ جس سے اس کو یہ لگا کہ بس قیامت آ گئی ہے یا چاند دو ٹوٹے ہو گیا یا وہ حیرت اور استعجاب میں. اگلے شعر میں اس کو وہ بتا دیتا ہے عن غزال صاد قلبی ونفر, وہ اپنی محبوبہ کی بات کر رہا ہے کہ اس کی آنکھوں کو جب میں نے دیکھا اور اس کی آنکھوں کی کشش اور جیسے کہ ایک ہرنی ہو تو میں جو ہے مجھ پر ایک یہ کیفیت طاری ہو گئی اور پھر وہ بھاگ گئی. گویا وہ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے اور وہ اس میں. اچھا, لیکن وہ جو میں نے تذکیر و تعریف کی بات کی تھی, پہلے شعر میں وہ محبوبہ کی بات کر رہا ہے, غزال کی بات کر رہا ہے, اس کی آنکھوں کی بات کر رہا ہے, لیکن اگلے ہی شعر میں وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مر یوم العید فی زینتہ. اب یہاں وہ محبوب لڑکا بن جاتا ہے, مرد بن جاتا ہے. کہتا ہے کہ عید کے دن جب وہ نکلا اپنی زینت میں, زینتہا نہیں کہا بلکہ زینتہ ہی. پھر کہتا ہے فرمانی فتعاتا فعقر. فتعاتا فعقر, یہ سورہ قمر کی ایک لفظ کو اس نے یہاں پر جوڑ دیا کسی بھی اجمی نے, تو وہ کہتا ہے فرمانی. اب آپ دیکھیں دو الفاظ استعمال کر, فرمانی اس نے مجھے تیر مارا, فتعاتا پھر اس نے تیر اٹھایا, فعقر اور وہ اس نے میری ایڑیوں پر مارا. عقر عربی میں کونچ کاٹنے کو کہتے ہیں, یعنی عربی زبان میں جب اونٹنی کو یا کسی جانور کو اس کی جو شہرگ ہے اس کی ایڑیوں کے قریب اس کو کاٹ دیتے تھے اونٹ یا اونٹنی تو وہ مر جاتی تھی. اب اگر کوئی استعارہ یا طلبی استعمال کرے گا تو وہ اپنی ایڑیوں کی بات نہیں کرے گا, وہ تو اپنے سینے کی بات کرے گا کہ اس نے اپنی نظروں کا تیر مارا اور میرے سینے پہ جا کے لگا. اب اس کی عقل ایڑیوں میں تھی اس لیے وہ ایڑیوں پر لگا. یہ ہے وہ بلنڈرز. پھر اس میں عید کا لفظ استعمال ہوا. یہ عید کا لفظ عربی زبان میں یہ خاص اسلامک ایک اصطلاح ہے. اس سے پہلے یہ لفظ کسی تہوار کے لیے نہیں استعمال ہوا, بہت کم کسی خال, ورنہ امرؤل قیس کی شاعری میں کم از کم استعمال نہیں ہوا. اور میں یہ ڈائریکٹ ایویڈنس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے خود پڑھی ہیں, یہ باتیں میں ہوا میں بات نہیں کر رہا. وقاص خان صاحب, آپ کا یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں, ان سے آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ امرؤل قیس کی شاعری جو ہے وہ ڈیوائن نہیں ہے, اور امرؤل قیس کی شاعری کا قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ تقابل کرنا غلط ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سرے سے امرؤل قیس کی شاعری نہیں ہے, یہ بعد میں پلیجرزم ہے, کسی نے اس کے سر بونڈ دی ہے, اور بعد میں یعنی اسلام کے بھی 600 سال بعد کسی اجمی نے, جسے عربی بھی نہیں آتی,
اور आपके लगा पास दिया है कि ओरिजिनल टेक्स्ट है उम्र अल कैस की, ओरिजिनल शायरी है जिसके साथ जी आपने मेरे पास कंपेयर करके नतीजा जी जी निकाला जी है कि प्लेजरिज्म है? सब नहीं, सबसे पहली बात तो ये है ना कि इमरुल कैस की कैसे शायरी हो सकती है जिसकी अरबी ठीक नहीं है, जिसकी तफसीर और तानीफ ठीक नहीं है। ये इमरुल कैस को आप इतना घटिया शायर समझते हैं कि जिसको अरबी भी ना आती हो, हालांकि जनाब वो अपने दौर का एक वायरस है। ये गलतियां तो कुरान मजीद में भी मौजूद हैं। अब ये जो सूरह नमल में जो है हुदूद का वाकया, जिसमें है कि लाज बहन न हो कि मैं उसको ज़िबा कर दूंगा, वहां पे जो अलिफ है वो जायद लगा हुआ है वहां पे, और आज से नहीं 1400 बरस से लिखा हुआ आ रहा है उस अलिफ के ऊपर। अगर अभी पहली बात तो ये कि मैं स्लाइड्स, मुझे मालूम ही था कि आप इसी पे बात करेंगे, नहीं तो मैं स्लाइड्स भी लगा देता। तो दूसरी बात ये कि ये जो लफ्ज़ है वहाँ पे कि मैं हुदूद को ज़िबा कर दूंगा, वहाँ पे एक अलिफ जायद है जो इमला की गलती है। बेअय्यदिल्लाह का लफ्ज़ है कुरान मजीद में आया है, वहाँ पे 2 ये से यद लिखा हुआ है, और ये आज से नहीं 1400 बरस से लिखा हुआ है। तो आप देखें ये वो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, मैं आपके साथ उस पर पूरी डिबेट कर सकता हूँ, आप मेरे साथ टाइम रखें कि कुरान पाक का एक जो रिटन स्क्रिप्ट है उसमें और उसके जो रस्म उस्मानी है उसके क्या उसकी खसूसियात हैं, वो आप गलती पहले ये नहीं है। बताइए कि क्या ये बात अरबी के लिहाज से दुरुस्त है या गलत? जो मैंने 2 मिसालें आपको दी हैं अरबी इमला की, मेरे या ये सही मेरे है या भाई गलत है? मैं उस पर इस वक्त जा ही नहीं रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जो मैंने गलतियां निकाली हैं, क्या इमरुल कैस जैसा शायर वो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कर सकता है? आप क्या मैंने रब्बुल दावा नहीं आलमीन किया। इतने बड़े-बड़े ब्लंडर्स कर सकता है कि इमला नहीं आता रब्बुल आलमीन को? नहीं नहीं नहीं, वकास साहब, रब्बुल आलमीन, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आपको वो आपके समझने की गलती है, लेकिन फिर आप मुझे डिट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं तो आपके एक दावा, देखें उसको छोड़ दें, कुरान की इल्हामी किताब को होना छोड़ दें, इसका मुसन्निफ कौन है इसको छोड़ दें, ये जो आपने दावा किया कि ये शायरी इमरुल कैस की, ये साबित करें ना। मैं तो ये सिर्फ ये कह रहा हूँ जनाब तो मैं इस तो खुद ही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये शायरी जो मैंने लगाई है, मैंने किताबों का हवाला भी दिया है कि ये उन्होंने लिखी है। वहां उन्होंने उन्होंने कहाँ से ली, उन्होंने आपने बता दिया वो ब्लेंडर है, मैंने मैं थोड़ी आपको सी 2 नाम मदाखलत दिए। करना चाहूंगा, मैं थोड़ी सी मदाखलत, एक सेकंड में थोड़ा सा, मैं आप लोग दोनों को एक मुश्तरका पॉइंट देना चाहता हूं। वकास खान साहब, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे, फराज सिद्दीकी साहब इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि अमरुल कैस के कलाम में अरबी जबान के सर्फ नहव की गलतियां हो सकती हैं, ग्रामर की, वो इससे इनकार कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। वो साथ ये कह रहे हैं कि अगर अगर अमरुल कैस एक इंसान था और उसके कलाम में गलती है, चाहे वो ये अशार उसके हैं या नहीं है, सबाए मालिकात के अंदर भी जो अशार हैं उसके अंदर भी माहिरीन जो लसानियात हैं वो गलतियां तलाश सकते हैं। उनका सवाल ये है वकास खान साहब कि चले वो लोग तो इंसान थे, लेकिन जो कुरान मजीद अगर वाकई खालिक के कायनात की जानिब से उतरा है तो फिर उसके कलाम में वही इंसानी गलतियां हमें क्यों नजर आती हैं जो अमरुल कैस और दीगर इंसानों के कलाम में नजर आती हैं? ये पूछना चाह रहे हैं वकास साहब। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ इमरुल कैस के कलाम में गलती नहीं है। इमरुल कैस का जितना रिपोर्टेड ओरिजिनल कलाम है वो मास्टरपीस है। हम्म। या वो किसने कह दिया कि उसमें गलतियां हैं? वो तो अपने दौर का एक बहुत बड़ा शायर था, अगरचे हम्म। उसके अपने मौजूआत हैं, लेकिन वो तो अपने दौर का बहुत बड़ा शायर था। या वो किसने कह दिया कि उसके कलाम में गलतियां हैं? मैं इस वक्त कुरान को डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं इस वक्त आपकी क्लेम डिस्कस कर रहा हूँ कि चाहे क्लियर सिस्टल ने कहा या किसी और ने कहा कि ये उसके शायर हैं, ये उन्होंने झूठ बोला है, ये उन्होंने इफ्तिरा की है। और जहां तक आप ये कहते हैं कि ये शायर मुसलमानों की किताबों में आया और मुसलमानों ने कहा है कि ये उसके हैं, तो मुझे उसका एविडेंस दें। ऐसी कोई बात नहीं, अगर इसका कोई एविडेंस होता तो क्लियर हिस्ट्री बता देता कि फला फला मुसल्लिफ ने भी इनको लिखा हुआ है। वो खुद कहता है कि पर्शिया के अलावा मैंने इसको कहीं और देखा ही नहीं है। जी जी वकास साहब, मैं आपकी खिदमत में एक बात पेश करना चाहता हूं कि अगर मैं पाकिस्तान में रहकर कुरान मजीद के अंदर से अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूं और मैं कुरान मजीद के अंदर गलतियां निकालूं और उन गलतियों को पब्लिश कर दूं तो लोग मेरा गला काट देंगे, ठीक है ना सर। लेकिन अगर साथ ही मैं उस किताब में ये लिख दूं कि ये जो मैंने जितनी गलतियां ढूंढी हैं, मेरा इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है, ये हो सकता है कि सारे के सारे ब्लंडर्स हों, तो मेरे बचने का कुछ ना कुछ इम्कान है। जहां तक मुझे याद पड़ता है क्लेयर टिस्टिल ने जब ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ कुरान 1905 में पब्लिश की थी, तो वो उस वक्त इंग्लैंड में नहीं रहता था, उस वक्त वो पर्शिया में रहता था। वो एक इस्लामिक सोसाइटी में रहता था और उसने इस्लामिक सोसाइटी में रहते हुए ये किताब पब्लिश की, और अगर एक जुमला उसने अपनी जान की हिफाजत के लिए लिख दिया तो मेरा ख्याल है कि उससे उसकी वो बकिया तहकीक जो है वो नलिफाई नहीं हो जाती। वकास खान साहब, ये आपका बड़ापन है सर, एक तो ये बस ने बड़ा तंग किया हुआ है मुझे आपके पीछे, ये आपका बड़ापन है कि आप ये कह रहे हैं कि अमरुल कैस के कलाम में कोई गलती नहीं है।
حالانکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہو سکتا ہے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا کلاکار، فنکار، شاعر جو ہے اپنے فن کے اندر یکتا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر بہتری کی گنجائش رہتی ہے. لیکن آپ نے امر القیس کو یکتا قرار دے دیا، اور فراز صدیقی کلام الہی کے اندر آپ سے غلطیاں نکال کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی یکتا رب کا کلام کیسے ہو سکتا ہے وقاص صاحب؟ اچھا، یہ بات جو فراز صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں فلاں غلطیاں ہیں، اس پر اگر یہ مجھ سے الگ ڈیبیٹ رکھیں گے، میں ان کی ایک ایک چیز کو بالکل اسی طرح پر خدشے اڑاؤں گا. اس وقت میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، ورنہ ہر چیز کا آپ جواب نہیں یہ اڑا بس سکیں گے، آپ نہیں اڑا انشاءاللہ سکیں گے. میں انشاءاللہ پر خدشے اڑا دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ابھی اگلی یہ بات تقریباً سب کے سامنے آ گئی ہے، اس کی حقیقت جو انہوں نے پیش کی تھی. آگے چلتے ہیں. انہوں نے دوسری بات کی تھی ورقہ بن نوفل کی، ذرا اس کو اگر یہ دہرا دیں تو اس پہ بات کرتے ہیں. جی، ورقہ بن نوفل کی بات یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی رکی رہی تقریباً. اسلامی سورسز میں جو آتا ہے ورقہ بن نوفل کی وفات کے بعد 3 مہینے، 6 مہینے، 3 سال. 3 سال کی روایت زیادہ قرین قیاس ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شدید ڈپریشن کے دورے پڑے. آپ جا کے اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی آپ نے. نعوذ باللہ، جو سن رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، وقاص صاحب کی عزت افزائی کے لیے، کہ انہوں نے گرانے کی کوشش کی. حضرت جبرائیل آ کے ان کو روکتے رہے. حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو ہے یہ جبرائیل ہیں. آپ گھر آتے ہیں، حضرت خدیجہ سے ملتے ہیں، پھر اس میں بہت ساری روایتیں وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، جو بتاتا ہے کہ یہ وہی ناموس ہے جو آپ کے پاس آتا تھا. ورقہ بن نوفل واز اے ویری لرنڈ مین. وہ انجیل کا ترجمہ کر رہے تھے، وہ عبرانی زبان جانتے تھے، اور وہ یہودیوں کی کتاب کا ترجمہ بھی کر رہے تھے. اور پھر میں نے شاید وہ روایت تو مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے لگائی کہ نہیں لگائی، لیکن روایت میں بھی تھا کہ ایک عربی کی کتاب وہ لکھا کرتے تھے ان تمام عقائد کی اور ان معلومات کی. اور ورقہ بن نوفل کی جو کہنا چاہیے جو وارث تھیں وہ حضرت خدیجہ ہوئی تھیں ان کی وفات کے بعد. تو اس وقت بھی جو تھے کفار مکہ یہ اعتراضات کرتے تھے ان کے اوپر کہ یہ تو سکھائی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، یعنی اس کے مرنے کے بعد ان کے علمی طریقہ ان کے پاس آ گیا اور یہ سکھائی ہوئی باتیں جو ہے وہ ان کی وہ بیان کیے جا رہے ہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہسٹری ہے مسلمانوں کی، اسلام کی، وہ صرف مسلمان سورسز سے آئی ہے. ہمارے پاس کوئی متبادل سورس نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں کفار کی اعتراضات کی وہ پھر قرآن مجید میں بھی نقل ہوئی ہیں کہ اس کو ایک اجمی سکھاتا ہے، اس کو ایک سے زیادہ لوگوں کا جو تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ اس کو وہ لوگ سکھاتے ہیں. تو مختصراً یہ کہ اس سے شائبہ یہ ملتا ہے، تقویت یہ ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو وحی کا سلسلہ رک گیا ورقہ بن نوفل کی وفات کے فوراً بعد، اور پھر وہ کافی عرصے تک رکا رہا اور اس کے بعد وہ جاری ہوا ہے. اور اس میں ساری وہی باتیں ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، جو کہ اس لیوانٹ کے ایریا میں موجود تھے. یہ نہ یہ وہ کینونیکل یہودیوں کی کتاب تھی تورات جس کو آج تک یہودی مانتے ہیں، اور نہ یہ وہ 4 کینونیکل بائبلز تھیں جو کہ آج ہم کیتھولک چرچ جو ہے، آج سے نہیں، نائسیا کی جو کونسل تھی 3 صدی سے، اس کو وہ کینونیکل مانتا ہے. تو یہ اس زمانے میں جو کرسچینٹی اور یہودیت وہاں پہ پھیلی ہوئی تھی اسی کی باتیں لے کے جو ہے ورقہ بن نوفل بھی وہی پڑھی انہوں نے. اور غالب امکان یہ ہے، میں خود اقرار کر رہا ہوں، غالب امکان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی سے سیکھی ہوں گی اور وہی باتیں قرآن مجید میں آ گئی. نہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن آپ کو وہ قصے سنائے بائبل کے اور تورات کے جو وہ خود جانتا تھا رب العالمین، کہ جب مسلمان جائیں گے اور یہ جو کتابیں یہ دونوں مذاہب اختیار کریں گے ان میں یہ دونوں قصے موجود نہیں ہیں. جیسے میں نے ایک شروع میں مثال دی تھی ٹرینٹی کی، کہ جو ٹرینٹی قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ کوئی عیسائی فرقہ نہیں مانتا، کوئی معلوم عیسائی فرقہ نہیں مانتا. تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاپیڈ ہے کہیں اور سے. معذرت میں نے کاپیڈ کا لفظ استعمال کیا، میں دل آزاری نہیں چاہتا کسی کی. تو یہ ہے قصہ مختصر، اگر آپ اس پہ اپنی کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں. اچھا، ذرا تھوڑا سا جو ڈاکٹر صاحب ذرا اس بات کو کھولیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں، میں اس روایت کو ایک جیسے یہ کہہ رہے ہیں مان لیتا ہوں کہ 3 سال تک وہی بند رہی، اگرچہ وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں مان لیتا ہوں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ 3 سال تک وہی بند رہی. اس سے یہ کھولیں نا ذرا، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسس تھی ان کتابوں کی طرف، اس لکھے ہوئے مواد کی طرف جو ورقہ بن نوفل چھوڑ کے وفات پائی تھی انہوں نے. اور وہ تمام مواد پھر غالب امکان کے طور پہ حضرت خدیجہ کے پاس آیا تھا، کیونکہ وہی ان کی وارث تھیں. ان کے غلام کا نام بھی آتا جو ابھی میرے ذہن سے نہیں، آئی ڈنٹ پریپیئر فار دس ویڈیو، کہ جس سے وہ حضرت خدیجہ کئی دفعہ ملاقات کرنے بھی جاتی تھی اور
اس سے باتیں بھی کرتی تھی. باتیں کرنے سے مراد یہ کہ اس سے ڈیلنگ تھی ان کی. اب اور کوئی لفظ اس کے لیے ہے نہیں میرے پاس, اچھا میں تھوڑا سا گستاخی نہیں کرنا میں چاہتا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ورقہ بن نوفل زندہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ورقہ بن نوفل اگر زندہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا, کیا مطلب؟ پھر وہی وقاص میں خان صاحب انٹرپشن نہ نے آتی. وقاص صاحب نے نہیں تو بہت بالکل آتی, پھر وہ جی جی آپ پہ ایمان لاتا, اور تب بھی آپ کی جو بھی کتابیں ہیں یا جو بھی معلومات ہے وہ اسی کے ذریعے سے آتی. مطلب اس میں ایسی کون سی عجیب سی بات ہے؟ مطلب یہ دیکھیں تو نا عام سی مسئلہ بات ہے یہ نا. ہے. نہیں جی جی میں جو آپ کی دلیل سے سمجھا کہ ورقہ بن نوفل وہ ریسورس پرسن ہیں جن سے آپ نے یہ سارا مواد لیا, ایسا ہی ہے؟ جی جو بالکل. یہودی قصے لیے, جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ورقہ بن نوفل وہ ریسورس پرسن ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مواد لیا. ہوں. چونکہ وہ فوت ہو گیا تو اب آپ ولنریبل کنڈیشن میں ہے, اب آپ کے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے, تو 3 سال آپ ڈپریشن کی کیفیت میں رہے, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں, آپ کے پاس کچھ ہے نہیں بتانے کو. یہی کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ جی جی بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اصل میں مسئلہ یہی ہے, اس دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ملاقات ہے ورقہ بن نوفل سے, جو تاریخی طور پر ثابت ہے. اس سے پہلے اس کے بعد کی کوئی ملاقات ثابت نہیں. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایک تحریری سرمایہ چھوڑا اور وہ حضرت خدیجہ کے ورثے میں آیا, اور حضرت خدیجہ بقول آپ کے وہ پڑھی لکھی خاتون تھی, تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ پھر تو دھڑا دھڑ وہی آنی چاہیے تھی پھر تو, اور تیسرے دن نیا اسکرپٹ آنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ نئی وہی آ گئی ہے. آپ کے پاس سورس موجود تھا. ایون اگر ورقہ بن نوفل زندہ ہوتا تو پھر تو یہ امکان تھا کہ وہ کہیں کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ یہ تو میرا کلام ہے, یہ تو میری تحقیق ہے. اب وہ تو تھا ہی نہیں بیچ میں, اس کا سارا سورس آپ کے پاس موجود ہے, اس کی ساری لائبریری آپ کے پاس موجود ہے. حضرت خدیجہ پڑھی لکھی خاتون ہے, ان کا وہ غلام جس کی آپ بات کر رہے ہیں جبر یا جبار یا جابر, وہ ان کے ساتھ ہیں. تو بس پھر تو اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور تیسرے دن وہی آنی چاہیے تھی. تو 3 سال کا یہ گیپ, یہ پھر لاجیکل کہتے ہیں, اس کو ثابت کرے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیے, یہ تو بہت آسان سی بات ہے نا. مکہ کوئی بہت میٹروپولیٹن سٹی تو تھا نہیں. 4,000 شاید جو اندازہ لگاتے ہیں محققین, 4,500 شاید اس کی آبادی تھی. تو اس میں اگر, اور ورقہ بن نوفل جو تھا وہ بھی کوئی معمولی گھٹ آدمی نہیں تھا, وہ بھی ایک اپنے زمانے میں اسکالر تھا, لوگ جانتے تھے جو وہ باتیں کر رہا تھا. وہ کعبے میں بھی جاتا تھا, وہ ایک طرح کی, اس کو نماز تو نہیں کہنا چاہیے لیکن عبادت بھی کرتا تھا. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے میں گستاخی نہیں کر رہا, تو میں ایک علمی بات کر رہا ہوں, کہ اگر اس کی وفات کے اگلے دن ہی, اگلے ہفتے, اگلے مہینے ہی وہی باتیں کرنی شروع کر دیتے تھے وہ کر رہا تھا, تو پھر آپ کو کون مانتا؟ تو یہ تو ایک بالکل کامن سینسیکل بات ہے کہ آپ کو اتنا گیپ دینا ہے کہ جس میں وہی کو ثابت کیا جا سکے. نہیں تو آپ خود یہ نہیں اندازہ دیکھیں, لگائیے. اب آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ آپ گیپ بھی دے رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کا مطلب پری پلانڈ تھا. جی یعنی پھر تو یہ پری پلانڈ تھا, آپ پریپریشن کر رہے تھے, آپ تیاری کر رہے تھے, اور یہ گیپ دے, بالکل. پھر جی ڈپریشن کیوں ہو گیا؟ پھر نہیں جو ہے یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی وہی نہیں آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کہانی ہے رنگ بھرنے کے لیے ہی. میں وقاص صاحب ایک چھوٹی سی انپٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھے اور بہت عرصے کے بعد مجھے ایک مسلمان اور ایک ملحد کے درمیان گفتگو خود سن کر مزہ آ رہا ہے. آئی ایم ریئلی انجوائنگ دس. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ اگر وہ پریپریشن کر رہے تھے تو ان کو ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت اچھا, آئی ریئلی اپریشیٹ دا فیکٹ. ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ ہی کے عالم اسلام کے جاوید احمد غامدی صاحب ورقہ بن نوفل والے واقعے کا سرے سے انکار کرتے ہیں, اور آپ جو ہیں اس ورقہ بن نوفل والے واقعے کو, آپ نے اس کو کہا ہے کہ ہاں جی ملاقات ہوئی تھی. یعنی اوپر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ نہیں بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, ورقہ بن نوفل ان کو بتاتا ہے. یہ جو ڈپریشن والی بات ہے نا سر, یہ مسلمانوں کو بتائی گئی تھی, یہ کنزمپشن کے لیے بتائی گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ جب آپ وہ پریپریشن کر رہے تھے تو وہی نہ آنے کی وجہ مسلمانوں کو یہ بتائی جا رہی ہوگی میرے خیال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈپریشن ہے, اس وجہ سے ابھی بھی وہ کوئی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ان تک نہیں پہنچا رہا. میرے ذہن میں یہ ریزن آ سکتی ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. فراز صاحب. جی بالکل, یہ اسپیکولیشن ہو سکتی ہے نا, کیونکہ آپ کو سورہ الگ کی پہلی 5 آیتیں مل گئیں. آپ کے جو پہلے ایمان لانے والے تھے اس میں حضرت ابوبکر, حضرت علی بچوں میں, حضرت ابوبکر آدمیوں میں, حضرت خدیجہ خواتین میں. یہی ایک امام ابو حنیفہ نے یہ بنایا تھا کہ جھگڑے نہ ہوں گے پہلا مسلمان کون تھا. تو یہی لوگ تھے, تو ظاہر سی بات ہے وہ پوچھیں گے نا کہ بھائی وہ دوبارہ والا بندہ تو آیا نہیں, مطلب وہ دوبارہ وہی کیوں نہیں آئی. تو اس کے لیے پھر یہی, مطلب میں سوئی ادب کے لیے سے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن یہی باتیں تھیں. وقاص صاحب ایک چھوٹا سا جملہ میری طرف سے کہ اگر قرآن مجید مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق
شروع سے ہی لوح ازل پر محفوظ تھا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کو ایک وہ جو 23 سال تھے وہ آپ کے نبی کے میکسیمم یوٹیلائزیشن کرنی چاہیے تھی، پیریوڈیکلی آیات اتارنی چاہیے تھی تاکہ نبی خود بھی ان کو ایسیمیلیٹ کرتے اور لوگوں تک بھی پہنچاتے. لیکن اس کے اندر جو اس کے اندر جو وہی آنے کی جو فریکوینسی ہے، اس کے اندر جو ان ایکوالٹی ہے، وہ بھی اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ یہ کسی اللہ کی جانب سے نہیں بلکہ آن حضور کی جانب سے ان کی پروڈکشن تھی. اصل میں پہلی تو بات یہ غلط ہے کہ یہ 3 سال کا وقفہ تھا. میں نے آپ کو کہا فور دا سیک آف آرگومنٹ میں ان کی بات مان لیتا ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں جو کہانی بنائی جا رہی ہے نا، اس کے لیے کوئی سر پیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی نہیں. اچھا اگلی بات میں اس کو اگلی بات میرے جو سننے والے ہیں، وہ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا سرکمسٹینشیل ایویڈنس، تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اچھا میں تو آپ کو میں لاجک کی بات پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر لاجک یہ تھی کہ ورقہ بن نوفل جو ریسورس پرسن تھا وہ بیچ میں سے ہٹ گیا تو اس کا سارا مواد تو موجود تھا، اور جو 3 سال بعد پیش کرنا تھا اس کے لیے پلان کرنا تھا، اس کے لیے سمجھنا تھا، یہ ایک خواہ کی ایک ڈاٹس جوڑنے والی بات ہے. یعنی یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا. بات نہیں ہے. اچھا اگلی بات میں چلیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ورقہ بن نوفل ہے، یا اس کے ساتھ پھر اب آپ جوڑ دیں باقیوں کو کہ مثلا وہ جو غلام تھے، ایک وہ الخضرمی کا غلام تھا فقیہ، اور ایک یہ جابر، کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں سکھائیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو بھی طرف کھولیں اگر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عربی جانتے تھے بلکہ آرامی جانتے تھے، عبرانی جانتے تھے. یہ مطلب دوسری بات میں بتاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں میں. چلیے دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ کے پاس ایک ٹیم تھی جس میں حضرت خدیجہ بھی شامل ہیں، جس میں 4-5 غلام بھی شامل ہیں. پھر آپ کے پاس ایک لائبریری ہے جس میں ورقہ بن نوفل کا سارا ریسورس لٹریچر موجود ہے، جس میں بائبل کی نہ صرف جو کینونیکل ایڈیشنز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ موجود ہیں، بلکہ وہ بھی موجود ہیں کہ جو اشکار رفتہ ہیں جن کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ میں نے نہیں کہا ویسے، میں دوبارہ بتا دوں گا، آپ چلیے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لائبریری میں 4000 سال پر مشتمل تاریخ کے کچھ واقعات بھی موجود ہیں. پھر ایک ٹیم اس پر ریسرچ کرتی ہے، ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے جو ہے وہ واقعات نکالے جاتے ہیں. اچھا، پھر واقعات بھی تو کاپی نہیں کیے جاتے بلکہ ان کے اندر جدت پیدا کی جاتی ہے، ان کے اندر ندرت پیدا کی جاتی ہے، ان کو اس وقت اور حالات کے ساتھ سنکرونائز کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ساری فیکٹری لگی کہاں تھی؟ یہ ساری لائبریری، یہ سارا ریسرچ سینٹر تھا کہاں پر؟ اور اسے چلا کون رہا تھا؟ اور مقابلے میں کون سے قریش جو کہ قتل کے در پہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور وہاں پر غلاموں کی حالت آپ کو پتہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا؟ یہ جو آپ الخضرمی کا غلام کہہ رہے ہیں اور فلاں کا غلام کہہ رہے ہیں، سے 2 تھپڑ مارتے وہاں کے جو کفار ہیں تو وہ سارا اگلنے دیتا، بتانے دیتا کہ ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹا سا سوال، پھر فراز صاحب آپ کی طرف جاتا ہوں. نہیں، میری بات تو مکمل ہونے دینا. میں آپ ہی کی بات پر رہ رہا ہوں کہ اگر یہ فیکٹری نہیں لگی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے، اس کی کتابوں سے کوئی کسب فیض حاصل نہیں کیا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآنی آیات کہاں سے حاصل کی تھی؟ یہ یہی قرآن کی من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تخط بیمینک اذا لارتاب المبطلون. اے نبی، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے، اگر آپ لکھ سکتے تو یہ شک کرنے والے شک میں پڑ جاتے. سر قرآن خود کہتا ہے کہ یہ اجمی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے اس سے سیکھا ہے، تو یہ تو قرآن عربی ہے. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے کوئی اور سورسز نہیں تھے. اس کے باوجود 4000 سال پچھلے کی تاریخی واقعات اور سابقہ جو کتابیں ہیں، جس کی قرآن خود کہتا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو وحی کے ذریعے ایک ایسے شخص پر جس کے بارے میں پورے معاشرے کو یہ پتا ہے کہ یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتا، اور اس کا کوئی معلم اور مدرس نہیں ہے، یہ امی ہے.
اس کی ٹھیک ہے زبان سے جب یہ چیزیں جاری ہوتی ہیں تو یہ وہی ہونے کی علامت ہے، یہ ٹھیک ہے من جانب اللہ ہونے کی علامت ہے۔ فراز صاحب وقاص خان صاحب کی بات بالکل لاجیکل ہے کہ اگر یہ ورقہ بن نوفل کی طرف سے نہیں آیا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ جو میری ہے وہ موسیٰ اور ہارون کی بہن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ فرعون جو ہے وہ ایک عہدے کا نام ہے، وہ کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ عربی پھلوں سے بڑھ کر پوری دنیا کا احاطہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن وقاص خان صاحب جس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بہت لوکل گاڈ نہیں لگتا آپ کو؟ اس گاڈ کو کوئی معلومات نہیں ہے کہ آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے، رشیا میں کیا ہو رہا ہے، بلغاریہ میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ بہت ایک لوکلائزڈ قسم کا گاڈ لگتا ہے قرآن مجید پڑھنے کے بعد، جس میں وہ انجیر کی قسم کھاتا ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے، چونسا آم کی نہیں کھاتا ہے۔ فراز صاحب اس کے اوپر تھوڑا کمنٹ کیجیے گا۔ تو پہلے تو یہ کہ جو انہوں نے کی کہ اس کے پاس لائبریری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائبریری تھی، ریسرچ ٹیم تھی، یہ تھی وہ تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت اس زمانے میں، بلکہ اس کے بہت عرصے بعد بھی لیوانٹ یعنی پیلسٹائن، سیریا، جس کو میں سعودی عرب کہتے ہیں اب، اس میں جو موڈ آف ایجوکیشن تھا وہ اورل تھا، یعنی لوگ زبانی لکھتے پڑھتے تھے، لکھنا پڑھنا کم لوگ جانتے تھے، کاغذ تھا نہیں، سیاہی بھی بہت مہنگی آتی تھی، رخت کے اوپر لکھا جاتا تھا، ہرن کی جو کھال ہوتی ہے اس کے اوپر وہ لکھتے تھے لگانے کے لیے۔ تو موڈ آف ایجوکیشن اورل تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لائبریری ہوگی، میں لائبریری کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، نہیں کتاب انہوں نے تنزن کہا تھا ہاں وقاص خان سے۔ چلیے، تو وہ کتاب فی العربی بیان ہوا، یعنی کہ ایک لکھے ہوئے اوراق تھے وہ جو کہ ورقہ بن نوفل نے چھوڑے ہوئے، ظاہر سی بات ہے وہ اتنے ہوں گے، کوئی یہ تھوڑی کہ کوئی 50 جلدوں میں کوئی کتاب ہوگی۔ پھر جس طرح اس کو اب میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ورقہ بن نوفل کی وفات ہوتی ہے، اس کا سارا علمی سرمایہ آپ کو ملتا ہے، حضرت خدیجہ کو ملتا ہے، وہی تو اب کوئی آ نہیں رہی، تو اس کے بعد پھر وہی ڈپریشن والی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی ابھی ہو رہا ہے، پھر اندر ہی اندر آپ اپنے انذار کی دعوت بھی آپ دے رہے ہیں لوگوں کو، چند لوگ بھی ایسا مسلمان ہو رہے ہیں، بھائی ابھی بھی نہیں آ رہی۔ پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کفار مکہ کہ آپ ان سب غلاموں سے مل رہے ہیں۔ دیکھیے وقاص صاحب اور ان کے ہمارے مومنین بھائی برا مت مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہ جوان تھے تو وہ کوئی پرومیننٹ آدمی نہیں تھے، وہ بہت غریب آدمی تھے، وہ اتنے غریب تھے کہ ان کے اپنے چچا نے رشتہ نہیں دیا تھا، تو ان کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا کوئی عمرہ قریش کے ساتھ نہیں تھا، روسہ قریش کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ جو ہے مکے میں جو مجلسیں ہوتی تھیں، ندوہ جس کو بعد میں کہا گیا، اس میں وہ جا کے نہیں ان کی شرکت ہوتی تھی جب تک کہ وہ ایک مقام پہ نہیں پہنچ گئے، تو ایسا نہیں تھا، تو ان کا ملنا جلنا انہی غلاموں کے ساتھ تھا۔ اور جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زبان اجمی ہے، جی اس کی زبان بالکل اجمی تھی، لیکن وہ عرب کا غلام تھا، وہ عربی جانتا تھا، تو وہ بالکل آپ کو بتا سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ 3 یا 4 لوگوں کے نام آتے ہیں، وہ سارے عربی بولتے تھے۔ قرآن مجید میں یہ تو آ گیا کہ اس کی زبان تو اجمی ہے، لیکن کوئی دعویٰ رد نہیں کیا، کوئی ایک دعویٰ رد نہیں کیا کہ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ چیز تمہیں بتائیے اور یہ غلط ہے، کوئی دعویٰ رد نہیں کیا۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 4000 سال پرانے قصے زمانے کے لحاظ سے اتار لیے، زمانے کے لحاظ سے کون سے اتارے؟ اگر آپ شان نزول دیکھیں ان آیات کی اور ان واقعات کی، دونوں کے درمیان کوئی میل بنتا ہی نہیں۔ مطلب غزوہ احد کی باتیں ہو رہی ہیں اور فرعون کا قصہ سنایا جا رہا ہے، فرعون جو تھا اس میں اور غزوہ احد میں کیا مماثلت ہے؟ دیر از نو کمپیریزن۔ تو یہ صرف ایمانیات کے ذریعے تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ اٹ واز اے ویل تھاٹ آؤٹ پلان، جو قریش کے مکے کے لوگ جانتے تھے۔ جبھی 13 برس تک 85 صورتوں کے نزول تک جو ہے وہ 100 لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ جو مکہ سے قریب طائف تھا جہاں پہ اسے ان کے تجارتی لین دین تھے، وہاں پہ بھی کوئی لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایمان کہاں لوگ لائے ہیں؟ مدینے میں، جو آج کل بھی 6 گھنٹے لگتے ہیں ڈرائیو پہ، اور شاید 3 یا 4 راتوں کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، وہاں کے لوگ ایمان لائے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے قریب تھے، جن میں ایک نبی کے آنے کی پیشن گوئی تھی، ایک مسیح کے آنے کی، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں جس کے گھر میں بات ہو رہی ہے اس کو کوئی معجزہ نہیں دیکھے، نہ زبان کا، نہ کلام کا، نہ واقعات کا؟ وہ پوائنٹ بھی کریں کہ تمہیں فلاں نے بتایا ہے، تمہیں فلاں نے بتایا ہے، تم اس سے سیکھ کر آئے ہو، اور اس کی کوئی تردید بھی قرآن مجید میں نہ آئے، اس کی کوئی تردید نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ زبان اس کی یہ تھی، جیسے آپ نے بھی آیت پڑھی، مجھے اب آیت تو یاد نہیں ہے۔ اچھا اویس بھائی، آپ کا کیا سوال تھا؟ میں ذرا ذہن سے اتر گیا ایک دم سے۔ فراز صاحب میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ میں نے کیا پوچھا تھا۔ میں صرف اچھا میں اس پہ کمنٹ کر دوں، میں اس پہ ذرا وقاص صاحب ایک چھوٹی سی بات میری طرف سے، وہ جو آپ نے گفتگو کے شروع میں امر القیس کے شق القمر والی بات کو عورت کے حسن سے تعبیر کیا تھا،
کیا یہ ایک حیرت انگیز مماثلت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر شق القمر کا جو واقعہ ہے ایکچوئل اس ایمان کے ساتھ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، امر القیس جو ہے ایک عورت کے حسن کے ٹکڑے کر رہا ہے، اور پیغمبر اسلام جو ہے جو کہ اسی کے ہم اثر بھی ہیں وہ ایکچوئل چاند کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور یہ چاند کے 2 ٹکڑے پوری دنیا میں عرب کے سوا اور پیغمبر کے چند ساتھیوں کے سوا نہ ان کے چچا کو نظر آئے نہ ان کے مخالفین کو نظر آئے کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ یہ حیرت انگیز مماثلت اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ واقعی پیغمبر اسلام اپنے ہم اثر شعراء سے متاثر تھے؟ وقاص صاحب میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سرے سے امراء القیس کا کلام ہی نہیں ہے، اس کے سر تھوپا گیا ہے، تو اس نے تو بات کی ہی نہیں ہے ان شق القمر کی، ہے تو بعد کے لوگوں نے اس کو تھوپا ہے۔ اگلی بات کہ شق قمر کا کیا مسئلہ تھا یا معجزہ تھا، وہ میں اس وقت بات نہیں کر رہا، میرا موضوع نہیں ہے۔ میں صرف کمنٹ کرنا چاہتا ہوں فراز صاحب پر۔ فراز صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تھے یا قرآن نے اس کو ذکر کر دیا، اصل میں قرآن پاک نے اس استدلال کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دیا جائے، یعنی ایسا یہ آپ کو کیسے معلوم؟ میں بتا رہا ہوں نا، اسی لیے تو قرآن پاک نے ذکر، میں خود بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک نے اعتراض ذکر کر کے جواب دینا گوارا ہی نہیں کیا کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیان ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے کہ جس کی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اس ایٹ دی سرفیس جسے کہتے ہیں پرائما فیشائے، یہ ایک ایسا یعنی فضول بات ہے کہ جس پر کوئی، اور میں نے آپ کو اس کی لاجک تھی نا کہ غلاموں کی حیثیت کیا تھی اس معاشرے میں، یعنی سردارانہ قریش کے مقابلے میں وہ ٹھہر سکتے تھے، کسی غلام کو پکڑ کر وہ 2 تھپڑ مارتے، وہ ساری کہانی اگل دیتا اور کہتا ہاں یہ میری طرف سے آیا ہے، لیکن کسی غلاموں کو کسی غلام کو پکڑتے۔ آپ کے پاس کوئی ایسی متبادل تاریخ موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ غلاموں کو مارا، انہوں نے پوچھا اور نہیں بتایا؟ ساری تاریخ تو عباسی عہد میں مرتب ہوئی ہے 250 سال کے بعد۔ پہلی جو ابن اسحاق نے سیرت لکھی ہے وہ 200 برس کے بعد لکھی ہے، جس کو ابن ہشام نے پھر ایڈٹ کیا۔ اب آپ دیکھیں، اب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ ساری باتیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو اسی تاریخ کی بنیاد پر کر رہے ہیں نا۔ آپ کو متبادل ذریعہ بتائیں، یعنی آپ بھی ذہنی تخیل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور یعنی اس کے لیے آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کے ذہن میں ایک تصویر آئی اور آپ نے اس سے رنگ بھرنا شروع کر دیا۔ ایک سیکنڈ میں اس گفتگو کو تھوڑا سا سٹرکچر کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے کہ فراز صاحب بہت مجھے سچ میں آپ دونوں سے درخواست کروں گا کہ ہم اس گفتگو کو آج اینڈ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ وقاص صاحب یہاں پر ایک بہت ہی خوفناک پاسبلٹی پیدا ہوتی ہے کہ اگر پیغمبر اسلام جو ہیں اپنے قرآن مجید کے متعلق، اسرائیلیات کے متعلق، تورات کے متعلق، اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ کے متعلق معلومات جو ہیں وہ ورقہ بن نوفل سے نہیں لے رہے تھے، تو آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑا امپورٹنٹ لفظ استعمال کیا، تو اس کا لا محالہ یہ مطلب ہے کہ یہ من جانب من اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ورقہ بن نوفل سے نہ روایات لینے کو اللہ تعالیٰ کو ایٹریبیوٹ کیا ہے۔ تو وقاص خان صاحب اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا کھول دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے جب وہی متنازع ہے، اور اللہ تعالیٰ کس ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع کی جو آیات اتار کر دیتا تھا، اگر بیزنٹین امپائر اور پرشین امپائر کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو سورہ روم اتر آتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کا جب ہار گم ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کی کردار کی گواہی کے لیے آیت اتر آتی تھی، یعنی حضور کی جو ڈیلی لائف تھی اس کے مطابق آیات اتر رہی تھی۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعی من جانب من اللہ ہے، اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ لیکن جی اگر آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کی طرف، وہ میرا ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گاڈ ہے، اسلامک گاڈ ہے، یہ کہیں ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن اس گاڈ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمیونیکیٹ کر کے اگر کوئی کلام اتارا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے، تاریخی طور پر جو موجود ہے، سائنٹیفک طور پر جو موجود ہے، اور اس کے علاوہ گرامیٹیکلی جو کہ فراز صاحب نے اس پر کمنٹ کیا وہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہے تو اس کا کلام ایوب سے پاک ہونا چاہیے تھا نا وقاص صاحب؟ جی بالکل اللہ تعالیٰ کا کلام سارے عیوب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود بھی عیوب سے پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس کا کلام اس کی ذات سے ہے، اس لیے وہ بھی عیوب سے پاک ہے۔ ہاں انسان اس کو سمجھنے میں ٹھوکر کھا سکتا ہے، اس کی عقل اس کو کسی غلط راستے کی طرف ڈیٹریکٹ کر سکتی ہے، وہ کسی چیز کو
غلط سمجھ سکتا ہے تو یہ اس انسان کا قصور ہے، اللہ کے کلام کا قصور آپ نہیں اس ہے. بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کلام اللہ جو ہے جس کو مسلمان سمجھتے ہیں وہ ایوب سے پاک ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، انسانی کلام ہے. آپ کے خیال میں وہ جو میجر آپ کیٹیگریز بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس طرح کے جو بلنڈرز ہیں آپ کے خیال میں کیے گئے ہیں؟ اچھا میں اس پہ کمنٹ کر دوں نا. میرا خیال میں ہمارا ٹائم بھی شاید مکمل ہو رہا ہے. سر ابھی ہمارے پاس 15-20 منٹ ہیں سر، ہم تھوڑا اس کو پرولونگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو. میرا یہ خیال ہے کہ 1 گھنٹہ کافی ہوگا. میں اس پہ صرف ایک جیسے آپ چاہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ڈی ٹریک نہیں ہونا چاہیے. ہمارا موضوع یہ تھا کہ قرآن پاک کے پیچھے کچھ چیز ہے، مصنفین کا ایک گٹھ جوڑ ہے، مختلف جگہوں سے کچھ چیزیں لا کر کہیں کا اینٹ کہیں کا روڑا اور باندھ نتینہ کنبہ جوڑا، اس طرح کی کوئی بات ہے. لیکن اس کو آپ کسی سرکمسٹینشل ایویڈنس سے، کسی ہسٹوریکل ایویڈنس سے ثابت نہیں کر سکتے. جب قرآن پاک بیزنطین امپائر کی بات کرتا ہے، جب قرآن پاک اپنے سے 2000 سال پہلے، 1500 سال پہلے فرعون کی بات کرتا ہے، اور قرآن نے فرعون کسی شخص کا نام نہیں لیا بلکہ یہ اقتدار اور حکومت کا جو بادشاہ ہے اس کا ایک لقب اور ٹائٹل ہے. اسی طرح قرآن پاک جب 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتا ہے، یا بنی اسرائیل کے انبیاء کی بات کرتا ہے، یا ذوالقرنین کی بات کرتا ہے، یا جہاں جہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سورس پھر تو اللہ ہے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اور اس کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے. اس لیے ایک شخص کے ایک شخص کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے بطور انسان یہ پاسبل نہیں ہے کہ دنیا کی ایک نہیں دسیوں زبانوں سے واقف ہوں، دنیا کی ایک نہیں دسیوں الہامی کتابوں سے واقف ہوں، اور اس کے علاوہ 4,000 5,000 6,000 سال پرانی تاریخ کی ایک چیز سے واقف ہوں. اور پھر جو یعنی یہ بات تو ڈاکٹر صاحب بھی مان رہے ہیں کہ بائبل میں جو چیزیں موجود ہیں اور قرآن میں موجود ہیں تو ان میں اختلاف ہے. بائبل میں ایک اور ورژن ہے یا اس کا ایک اور رنگ ہے، قرآن میں اس کو بالکل ایک نئے انداز سے بیان کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوریجنلٹی اور صحیح تاریخ بیان کرنا یہ صرف الہامی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے، اور یہ واحد دلیل ہے قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں پلے بڑے تھے، اور قرآن پاک نے ان کی زبان سے یہ بات کہلوائی. میری بات سنیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ بات کہلوائی، وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا كَثِيرًا، لوگوں میں تمہارے درمیان 40 سال تک رہا ہوں. اب 40 سال بعد میرے اندر یہ کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ پہلے میں یہ باتیں کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اب جب تمہارے سامنے کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے سورس کوئی اور سورس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. جی فراست. تو پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ غلاموں کو مارتے تو وہ کر دیتے، تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ متبادل تاریخ موجود نہیں. تو انہوں نے کہا کہ متبادل تاریخ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. بات بالکل صحیح ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن جو مسلمانوں کی اپنی لکھی ہوئی تاریخ ہے اسی میں سے یہ سب اشارات نکل رہے ہیں. مطلب مجھے کوئی الہام نہیں ہوا، میں کوئی تو دیکھیں اس مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی ایک بات. تو مسلمانوں کی اپنی جو مرتب کردہ تاریخ ہے، جو کہ کئی صدیوں بعد انہوں نے لکھی، اس تک بھی یہ واقعات ہمارے پاس پہنچ گئے. جہاں تک اس کی بات ہے کہ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ بائبل سے الگ ہیں تو وہ الہامی ہیں، یہ تھوڑی معذرت کے ساتھ معصومانہ بات ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جن بائبلز کو، جس تورات کو یہودی اور عیسائی کینونیکل خدا کا کلام مانتے ہیں، یہ اس میں نہیں ہے. جن بائبل کو اپوکرفل بائبلز کہا جاتا ہے، جن کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک چکے ہیں، یہ وہاں سے کاپیڈ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے اور صرف قرآن میں موجود ہے. نہیں، ایوری تھنگ از کاپیڈ فرام سم ویئر ایلس. اس میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ریجیکٹڈ بائبلز اور ریجیکٹڈ تورا کے اندر موجود ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی میری، جیزس اور ہولی خدا والی، کہ یہ ٹرینٹی آپ کو کہیں نہیں ملتی. آپ کے پاس جو یہودیوں کے جو مدراش کے واقعات ہیں، جس کو یہودی خود کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. نہیں فراز صاحب پھر وقاص خان صاحب کی بات کا جواب کیا ہے؟ وقاص خان صاحب نے ایک بڑا سادہ سا اور مشکل سا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ ساری روایات ورقہ بن نوفل سے حاصل نہیں کی گئیں، اگر یہ ساری روایات انسان اس کا سورس نہیں ہے، تو ہمارے پاس جو پیچھے ایک ہی آپشن بچتی ہے کہ اسے ہم من جانب من اللہ تسلیم کر لیں. فراز صاحب من جانب من اللہ تسلیم کیسے کر لیں؟ کیونکہ وہ جہاں سے وہ سورسز کاپیڈ ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں. مطلب
آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 649 میں بشپ جو ہے لیوانٹ کا وہ خط لکھتا ہے جو آج محفوظ ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لکھا ہوا ہے لیکن قرآن کا ذکر نہیں ہے کہ یہ کوئی پروفٹ تھے ان کے پاس جو ہے وہ کوئی قرآن بھی موجود تھا، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ غلطیاں اس میں بہت ساری ہیں، جیسے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں مزید آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے بڑے زور و شور سے کہ قرآن جیسی صورت بنا کے لے آؤ، قرآن جیسی صورت بنا کے لے آؤ، مطلب حیرانی ہوتی ہے کہ آج اگر آپ پورے عالم اسلام سے پوچھیں کہ کیا دعائے قنوت قرآن کا حصہ ہے، سب کہیں گے نہیں، دعائے قنوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور وہ قرآن کا حصہ نہیں تھی۔ جبکہ ابی ابن کعب کا کوڈیکس جو 11ویں صدی تک پڑھایا جاتا رہا، اس میں دعائے قنوت قرآن کے حصے کے طور پہ شامل تھی۔ حضرت ابن عباس کا کوڈیکس جو کہ 12ویں صدی تک جاری رہا، پڑھایا جاتا رہا، اس میں دعائے قنوت شامل تھی 2 صورتوں کی فارم میں، سورہ حدل اور ایک سورہ سم تھنگ ایلس، میں نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے ابھی، یہ شامل تھی۔ تو یہ کہنا کہ یعنی کہ اگر مسلمان، اب تھوڑا سا مجھے توجہ چاہیے کہ جو مسلمان 1200 برس تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ دعائے قنوت قرآن کا حصہ ہے، ایک دم سے اب وہ کہتے کہ نہیں یہ تو حدیث میں، کوئی فرق نہیں کر سکا۔ یہ جس امام سیوطی کی بات کر رہے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ آپ الاتقان کا اوریجنل عربک والیوم نکالیے، اس میں آپ کو یہ دونوں صورتیں لفظوں کے ساتھ لکھی ہوئی مل جائیں گی، ان کی روایات آپ کو مل جائیں گی، اور یہ دعائے قنوت قرآن تھی۔ آج ہم اس کو حدیث مانتے ہیں۔ اگر میں ان سے کہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ دعائے قنوت اور قرآن میں فرق کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ دعویٰ بھی جھوٹا، یہ سائنس جو اس نے بیان کی وہ بھی جھوٹی۔ سوری، اصل میں یہ ساری باتیں، میں آپ کو ایک بات پہ بتا دوں کہ انہوں نے متبادل تاریخ کی بات کی۔ اب آپ دیکھیں یہ خود مسلمانوں کی علمی دیانت ہے کہ مسلمانوں نے چیزیں نقل کی ہے، اس سے استشہاد لیتے ہیں لیکن ساری بات نہیں مانتے۔ دیکھیں اسی تاریخ سے جب میں ریفرنس لیتا ہوں کہتے ہیں نہیں یہ تو کہانی ہے، اور اپنی بات جب بیان کرتے ہیں تو متبادل کوئی سورس نہیں دیتے، تو یہ میں نے ایسا نہیں کہا۔ یا دیکھیں آپ ایسے ہی آپ کی مختلف ویڈیوز میں آپ کہتے ہیں یہ ساری کہانیاں ہیں، تو انہی کہانیوں سے پھر جب کوئی کمزور بات ہوتی ہے تو آپ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، تو مسئلہ یہ نہیں ہے تاریخ کو سمجھنے کا۔ نہیں، ہماری تاریخ میں تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں شامل ہوئی ہیں، تو کیا ہم ہر بات کو مان لیں گے؟ ظاہر ہے ہر چیز کو ہم لاجیکلی بھی دیکھیں گے، ہسٹوریکلی بھی دیکھیں گے، سرکمسٹینشلی بھی دیکھیں گے، اور پھر اس کو اسرشن کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ جہاں تک انہوں نے دعائے قنوت کی بات کی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ تو صرف روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز ایسے سکھائی جیسے قرآن کی آیات سکھائی جاتی ہیں، گویا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی اہمیت اتنی تھی کہ یہ دعا اتنی اہم تھی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً سکھا دی، اس کی صرف اہمیت یہ ہے۔ یہ استخارے والی روایت میں نہیں ہے وقاص صاحب، یہ دعائے قنوت والی روایت میں تو نہیں ہے، جی بالکل ایسے ہی دعائے قنوت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو اتنی تاکید سے سکھایا، اس کے علاوہ اس کی بات نہیں ہے۔ جہاں تک امام سیوطی کی بات ہے یا جتنے بھی علماء کی بات ہے، انہوں نے بڑا بڑا کام کیا ہے، لیکن اچھا، اور ان کے کام سے آپ کسی جگہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ ایک انسان جب بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فراز بات کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، میں بات کر رہا ہوں، یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، میری غلط ہو سکتی ہے، ان کی صحیح ہو سکتی ہے، ان کی غلط ہو سکتی ہے، میری صحیح ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم ٹیکسٹ پر جائیں گے قرآن کی تو وہ بالکل محفوظ ہے، اور وہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور وہ چلیں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دعائے قنوت جو ہے وہ کس کی روایات کے مطابق قرآن کا حصہ تھی یا نہیں۔ اگر آج آپ ایک نیوٹرل آبزرور کے سامنے سورہ فاتحہ اور دعائے قنوت رکھیں اور ان سے بتائیے کہ اس میں سے چوز کیجئے کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک انسان کا کلام ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن جیسی آیت جو ہے کوئی نہیں بنا سکتا، تو دعائے قنوت کی موجودگی تو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ قرآن جیسا کلام جو ہے انسان بنا سکتے ہیں۔ وقاص صاحب دیکھیں دعائے قنوت پیغمبر کا کلام ہے نا، اور پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے بارے میں ان کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی 2 کیفیتیں تھیں، ایک وحی جلی جو کہ قرآن کی صورت میں موجود ہے، ایک وحی خفی جس کا مفہوم آپ کو القاء ہوتا تھا، وہ حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ تو پیغمبر کا کلام وہ بالکل اتنا عظیم الشان ہے کہ اسے جب دیکھا جائے گا تو اس کے اندر اپنی اہمیت ہے، لہذا اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ میرا سوال پھر یہ کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جن کو سید القراء کہا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابی سے کہو کہ مجھے کوئی سورہ ہے وہ سنائے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا میرا نام لیا اللہ نے؟
تو سید القرا کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ یہ قرآن نہیں ہے. ابن دیکھیں عباس کے حبر الامہ کہا جاتا میری ہے, ان کو بھی میری بات معلوم نہیں ہوئی. دیکھیں ہر صحابی کے اپنے تفردات ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک حبر الامہ ہے، لیکن ان کے بعد انفرادی آ رہا ہے. ان کی تفسیر کیسے لیں گے جب وہ قرآن اور دعا قنوت میں فرق نہیں کر سکے؟ نہیں آپ میرے بھائی، دیکھیے تو صحیح آپ کیا کر رہے انہوں ہیں. نے ایسی بات نہیں کی. انہوں نے قرآن اور ایسا نہ ابن عباس نے کہا ہے نہ ابن ابی بن کعب نے کہا ہے. ان سب نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سکھایا جس طرح قرآن سکھاتے تھے. اس سے میرا کسی خیال ہے بعد کہ والوں روایت نے آپ صحیح نہیں بتا رہے. اس کا اگر کسی بعد والے نے یہ مفہوم لیا تو وہ غلطی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں بالفرض دیکھیے یہاں میں آپ کو کوئی کاٹ رہا ہوں آپ کی بات. فراز صاحب نہیں لیٹ نہیں ان نہیں کمپلیٹ. ایک بات مجھے کہنے دیجیے. جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ غلط لیا تو یہ شاید تاریخ سے ناواقفیت ہے. یمن کے اندر ابی ابن کعب کا مصحف جس میں دعا قنوت کے 2 صورتیں شامل تھیں، یہ 300 برس تک پڑھایا جاتا رہا ہے. 300 برس تک. یہ میں آپ سے، یہ کسی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے. قراتوں کی تاریخ کے اندر یمن کے اندر ان کا قرآن موجود تھا. بصرہ کے اندر جو تھے ابو موسیٰ اشعری کا قرآن موجود تھا. کوفہ کے اندر ابن مسعود کا قرآن موجود تھا، جو کہ آئس حفص کے قرآن سے بہت زیادہ مختلف ہے. اگر آپ اگلی نشست رکھنا چاہیں قراتوں پہ تو میں حاضر ہوں، لیکن چلیے معذرت میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. اب آپ اپنی بات مکمل کیجیے. وقاص صاحب اوور ٹو یو. دیکھیں جی، جو خیراتوں کا اختلاف ہے نا، یہ بھی ایک رنگ بھرنے کی کوشش ہے. خیراتوں کا اختلاف زیادہ سے زیادہ لہجے کا اختلاف ہے، ڈائلیکٹ کا اختلاف ہے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. یہ جو مصری ہیں یہ جیم کو گاف بولتے ہیں. اب اگر وہ جمعہ کہیں گے تو وہ گمہ کہیں گے. لفظ وہی ہے، اس کا لہجہ وہ مختلف ہوتا ہے. قرآن پاک میں بعض الفاظ کی ادائیگی، جس طرح وہ ہا تو وہ ہے کہنا سوری، تو وہ الفاظ کا اختلاف نہیں ہے، لہجوں کا اختلاف ہے. اور نہیں ایسا لہجے سے بالکل معنی ہے. نہیں، لہجے بالکل یعنی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. میں نے وقاص صاحب جو آپ سے پوچھا تھا کہ ایک نیوٹرل آبزرور دعائے قنوت میں اور قرآن مجید کے اندر کوئی فرق نہیں کر سکتا، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بعض کلام جو ہے حضور کے دل کے اوپر القا کرتا تھا، جو آج ہمارے پاس حدیث کی شکل میں موجود ہے. تو امام بخاری نے وہ تقریباً 6 لاکھ احادیث اکٹھی کی جو آپ کے دل کے اوپر القا ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے استخارہ ادا کر کے اس میں سے 5,93,000 احادیث ریجیکٹ کر دی کہ یہ احادیث جھوٹی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو اس وقت صحائف ستہ کے اندر جو احادیث موجود ہیں جن کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر اسلام کے دل پر القا ہوئی تھی، کیا آپ ان سب کو اس وقت اون کرتے ہیں؟ اور امام بخاری جو ہیں انہوں نے وہ جو وحی تھی جو آپ کے دل پر القا ہوئی تھی وہ مسلمانوں تک پہنچائی ہے، اور وہ نہ حضرت ابو بکر نے اس کا کوئی اہتمام کیا، نہ ابتدائی خلفاء نے اس کا کوئی اہتمام کیا، بلکہ مسلمانوں کو 200 سال کا انتظار کرنا پڑا. وقاص صاحب حدیث ایک بالکل الگ چیپٹر ہے، ٹاپک ہے، اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو قول نکلا وہ سچا ہے، البتہ وہ قول ہم تک کس ذریعے سے پہنچا. اگر وہ ذریعہ ٹھیک ہے تو پھر ہم اسے مانیں گے، اس ذریعے میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، تو پھر ہم اسے نہیں مانیں گے. امام بخاری انسان تھے، امام بخاری پیغمبر نہیں تھے، ان پر وحی نہیں آتی تھی. انہوں نے بہت ایفرٹس کی ہیں، بڑی عالی شان کتاب مرتب کی ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ان کی کتاب میں کوئی ہے کہ جس پر بات کی جا سکے تو یہ کلیم میں نہیں کر رہا کم از کم. لیکن ان کی کتاب میں موجود غالب اکثریت 99% چیزیں وہ بالکل ٹھیک ہیں سند کے اعتبار سے بھی. اور ایک آدھ دو چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، ان پر علماء بات کرتے ہیں. میرا مقام نہیں کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن اس میں محققین نے اور جو اسماء رجال کے لوگ ہیں انہوں نے اس پر بات کی ہے. نہ صرف بخاری شریف بلکہ حدیث کے جتنا بھی ذخیرہ ہے وہ بڑا قابل قدر ہے، لیکن اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز رسول اللہ سے منسوخ کی جا رہی ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے علماء نے بڑا کڑا معیار محدثین نے مقرر کیا. میں صرف یہ غلط فہمی دور کر دوں سننے والوں کی کہ قراتوں کا اختلاف، لہجوں کا اختلاف تھا. 80 سے زیادہ قراتوں کے اسکول موجود تھے. 80 لہجے کسی زبان میں آج تک نہیں ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے. دوسری بات یہ کہ وہ جنہوں نے گا کی اور مثال دی، یہ گا جو جیم سے گا ہوا ہے اس کی یہ 300 سال بھی نہیں ہوا ہے. اب میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں. جیسے ایک بڑی مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ جو خلیفہ کا لفظ ہے دوسری قراتوں میں یہ خلیقہ آیا ہے، مخلوق، خلق کی بھی چیزوں میں سے ایک.
یہ آیا ہے. آپ یہاں پہ خلیفہ کی جگہ خلیقہ رکھ دیں گے, پوری اسلامک پالیٹکس از ڈاؤن دا ڈرین. وہ پورا خلیفہ کا کانسیپٹ, انسان وائس جیرنٹ ہے دنیا میں, وہ سب ختم ہو جائے گا. ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر لیٹ می سی آیت نمبر 259. یہاں پہ ہے کیفا ننشزھا, کہ ہم ہڈیوں کو جمع کر دیں گے. اس کی 7 قراتیں موجود ہیں جس میں نون شروحا سب سے, اس کے بعد سب سے زیادہ کامن وہ ہے. ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے, ہڈیوں کو بکھیر دیں گے. وقاص صاحب مجھ سے بہت زیادہ عربی جانتے ہیں, مجھے عربی نہیں آتی, بہت ہی معمولی. اس کی پھر نن شروحا بھی ہے جس میں سے مطلب پھر بدل جائے گا. ایک اور آیت لیجئے آپ, کہ یہ ہے شہر و رمضان الذی والی آیت سورہ بقرہ 184. یہاں پہ مسکین ہے حفظ کی قرات میں, کہ اگر روزہ چھوٹ جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ. دوسری جو 2 قراتیں ہیں اس میں مساکین ہے, یعنی کم از کم 3 مسکین. آپ کی فقہ بدل گئی. پھر ایک وضو کی جو آیت ہے اس میں ارجلکم کا اختلاف موجود ہے, کہ شیعہ آج بھی مسا کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ پاؤں دھوتے ہیں اس کے اندر. یہ آپ کا فرق پیدا ہو گیا. پھر ایک اور آیت ہے جس میں جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہے, وہاں سے وہ متا ثابت کرتے ہیں. وہ جو شیعہ قرات ہے اس کے اندر یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 24. تو اس میں من ہنہ جو ہے اس کے بعد الا اجل مسمى کے الفاظ شیعہ قراتوں میں موجود ہیں, جس سے متا ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ بچکانہ بات ہے, جو معصومانہ بات ہے, کہ ہم یہ کہیں گے قراتوں کے اختلاف سے قرآن نہیں بدلتا. بھائی قرآن پورا بدل جائے گا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو جو سورہ روم کی جس آیت کا آپ نے شاید یہ وقاص بھائی نے حوالہ دیا کہ پیشن گوئی آ گئی تھی, وہ بھی جھوٹ ہے. اس کی بھی جو باقی قرات موجود ہیں جو آج بھی موجود ہیں, سبع عشر کی قرات جنہیں کہا جاتا ہے, قرات سبع یا قرات عشرہ, 7 یا 10 قراتیں, اس پہ وہ قرات موجود ہے جس میں وہ پیشن گوئی الٹی ہو جاتی ہے, وہ بالکل الٹ جاتی ہے. تو یہ سب کینونائزیشن کا عمل ہوا ہے بہت لمبا. اب اس کی ہسٹری تو ہم نہیں پڑھے ابھی, لیکن یہ کہنا کہ قراتوں سے صرف لہجوں کا اختلاف ہے اس سے مطلب نہیں بدلتا, تو مطلب بہت زیادہ بدل جاتا ہے. جی وہ وقاص اتنا صاحب. زیادہ بدل جاتا ہے کہ حلال حرام ہو جاتا ہے. جی وقاص اصل ایسی بات دیکھیں, جو قراتوں کے اختلاف ہے نا, بنیادی طور پر 7 قراتیں جو مشہور ہیں, ویسے تو آپ 80 قراتیں بھی بنا لیں, اس میں کسی نے کسی کو نہیں روکا ہوا, لیکن جو قرآن پاک کا احرف پر نازل ہوا ہے تو بنیادی طور پر 7 قراتیں. حرف سے اور ان قراتیں مراد نہیں ہے وقاص صاحب, I'm sorry. حرف سے آپ ایک قول نہیں لا سکتے کسی بھی صدی کا اچھا علم اس آ گیا وقت, جس میں حرف سے قراتیں مراد ہیں. میں اچھا وقاص صاحب لیٹ ہم کمپلیٹ. وقاص صاحب آپ کو اچھا نہیں ٹوکتے. جی وقاص صاحب. اچھا صحیح بات ہے, جی آپ نہیں ٹوکتے, صحیح بات ہے. جی وقاص صاحب. 7 احرف جو ہے اس پر قرآن نازل ہوا ہے, اس سے مراد 7 قراتیں ہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی وہ ہے نا کہ کہیں مسکین آیا لفظ اور کہیں مساکین آیا, قرآن کی جو اوریجنل تھیم ہے, جو اس کی ہدایت ہے, اس سے اس پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے سامنے قیامت کے حضور حاضری پر کیا فرق پڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن پورے کا جو کلام کا مفہوم میری بدل بات جاتا نہیں کوئی نہیں, قرآن پاک کی قرات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان قراتوں کے اختلاف میں جس میں بنیادی عقائد وہ متاثر ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعلمون کی جگہ تعلمون آ جائے تو وہ جانتے تھے یا تم جانتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ بہت وہ ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جب لکھا جا رہا تھا تو اس وقت یہ نکات نہیں ہوتے تھے, یہ نقطے نہیں ہوتے تھے. اس سے بعض لوگوں نے لفظ کو جو ہے وہ تغلبون اور یغلبون اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہو گئیں. لیکن قرآن پاک کا ایک ذریعہ نہیں ہے صرف لکھا ہوا. قرآن پاک ہمارے پاس یہ خود مان چکے ہیں, اورلی آیا ہے. لکھنا بات کی بات ہے, لکھنا سیکنڈ ایویڈنس ہے, قرآن کا اورل ہونا یہ فرسٹ ایویڈنس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے اورلی سنا, پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ سے اورلی سنا, اور ایک دفعہ نہیں سنا, 23 سال تک سنتے رہے. آخری رمضان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا, پورا قرآن 2 دفعہ سنا. لہذا صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہزاروں میں تھی رسول اللہ کی زندگی میں حافظ قرآن تھی. لہذا قرآن کا صرف اس کا جو ریٹن اسکرپٹ ہے یہ اس کا ایویڈنس نہیں ہے, بلکہ وہ تواتر کہ لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں اس کو رسول اللہ سے سنا, پھر انہوں نے اپنی شاگردوں کو, اور اب لاکھوں. یعنی اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر کوئی اس طرح کی اختلاف ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے آج امت ایک قرآن پر متفق ہوتی؟ یعنی بائبل, میری بات سن لیں, میری بات مجھے مکمل کرنے.
یعنی یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک قرآن ہوتا، یہاں پر ہر فرقے کا اپنا الگ قرآن ہوتا اور وہ لے کر، اور یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک فرقہ دوسرے کے قرآن کو مانتا. لیکن شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، آپ نے شیعہ قراتوں کی بات کی، لیکن شیعہ اسی قرآن کو مانتے ہیں اور سنی بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں. اچھا، آپ کہتے ہیں یہ آج کی بات ہے یا سلطنت عثمانیہ کی بات ہے. 310 ہجری میں پہلی تفسیر لکھی ہے تبری نے، اسی قرآن کی لکھی ہے. اس سے پہلے جو مصحف عثمانی ہے بالکل یہی قرآن ہے. تو یہ جو باقی کہانیاں ہیں نا کہ یمن میں یہ اسکرپٹ موجود تھا، فلاں جگہ یہ اسکرپٹ موجود تھا، یہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر. یعنی یہ میں ان کے ساتھ ثنا اسکرپٹ پہ بھی بات کر سکتا ہوں، میں ان کے ساتھ قرآن کی قرات پہ بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے بالکل الگ ایک میں وہ وقاص آپ صاحب ٹائم رکھیں تو بالکل اس پہ بات الگ کریں گے نشست، انشاءاللہ. یہ تو ہمارا طے ہو گیا کہ ہم اگلی نشست رکھیں گے. وقاص صاحب ایک چھوٹی سی بات، شاید میرے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے 5-7 منٹ پہلے یہ کہا تھا کہ وہی جو تھی اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام کے دل پر القا کرتے تھے. یہ بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا. جی ابھی آپ نے بالکل. 2 منٹ پہلے یہ کہا کہ جو قرآن مجید ہے وہ حضرت جبریل پیغمبر اسلام کو سناتے تھے. یہ دونوں باتوں میں فرق کیوں ہے؟ یہ ایک ہی بات ہے. یعنی اگر اس کو القاء کیا، یہ بھی ٹھیک ہے، علی قلب نہیں سر، قرآن پاک میں یہ بھی الفاظ ہے. ایک بات نہیں ہے سر. دیکھ دل کے قرآن نہیں پاک میں تو، یہ وہی کے قرآن دو پاک یا میں تو تین طریقے بیان ہوئے ہیں جس میں وقاص صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کانوں میں آواز بھی آتی تھی اور دل پہ القاء بھی ہوتا تھا. یہ دونوں روایات موجود ہیں، تو یہ الگ الگ ہیں. دونوں. لیکن میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اکثر ہمارے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، میں خود بھی یہ مانتا ہے جب تک میں نے خود قراتوں کی تاریخ نہیں پڑھی کہ قرآن اورلی ٹرانسمٹ ہوا ہے. ہم چونکہ سوچتے نہیں ہیں کبھی بھی، ہم عقیدے سے سوچتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر قرآن لکھے کے بجائے حفظ سے ٹرانسمٹ ہوتا تو جب قرآن مجید جمع کیا گیا، جب ایسا کوئی نہیں ہوا کہ ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے ہوں کہ یار تجھے بھی قرآن یاد ہے مجھے بھی قرآن یاد ہے، ہم ملاتے ہیں اور ہم قرآن لکھ دیتے ہیں. لیکن حضرت زید بن ثابت کو بلایا گیا، انہوں نے بھی لکھی ہوئی دلیل مانگی کہ ایک آیت لکھی ہوئی لاؤ، ایسی پھر اس بات پہ ہے. 2 گواہ لاؤ. سر مجھے کرنے دیجیے، پھر لیٹ میں ان آپ کو کمپلیٹ وقاص صاحب. فلور آپ کو دوں گا. تو وہ بھی انہوں نے 2 گواہوں کے اوپر لکھوایا اسے. اس کے بعد وہ حضرت حفصہ کے پاس چلا گیا. پھر حضرت عثمان نے جب جمع کیا ہے تب بھی کسی کے حادثے پہ اعتماد نہیں کیا گیا. اس کے بعد بھی وہی زید بن ثابت اور ان کے ساتھ 3 اور لوگ جو حضرت عثمان کے داماد تھے، 2 یا 3 افراد، ان کو جمع کیا گیا اور پھر قریش کی لغت پہ اس کو لکھا گیا. اس میں بھی لکھے ہوئے کی گواہی مانگی گئی کہ لکھا والا ہو بھیا، کسی کے حفظ کا اعتبار نہیں کیا گیا. حالانکہ وفاق موجود تھے، پھر کہا ہزاروں صحابہ حافظ تھے، ہمیں 38 نام ملتے ہیں جو پورے قرآن کے حافظ تھے. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ قرہ اور حفاظ اس میں جو ہے وہ ترجمہ ایک ہی کر دیتے ہیں اردو کتابوں میں، تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. نہیں تو جو پورے قرآن کے حافظ تھے وہ 40 بھی نہیں تھے، وہ ان کے صرف 38 نام ملتے ہیں وہاں تک جو پورے قرآن مجید کے حافظ تھے. اور پھر اگر قرآن اورلی ٹرانسفر ہوا ہے تو یہی تو مسئلہ ہے کہ قرآن اورلی ٹرانسفر ہوا ہے جب ہی 80 قراتیں بن گئی ہیں، جب ہی خلیفہ سے آپ اسلامک پولیٹکس نکال لیتے ہیں اور پھر اس میں خلیفہ سے جو ہے پوری اسلامک پولیٹکس چلی جاتی ہے. انہوں نے تبری کی مثال دی تو میں عرض کر دوں کہ تبری جو لکھی گئی تھی وہ بھی دوری کی قرات میں لکھی گئی تھی، حفظ کی قرات میں تبری بھی نہیں لکھی گئی. لیکن آج جب ہم تبری چھاپتے ہیں تو اس میں ہم حفظ کی قرات لکھ دیتے ہیں اور پھر حاشیوں کے اندر اس میں جو تفسیر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو درست کرتے رہتے ہیں. زمخشری کی قرات بھی حفظ کی قرات پہ نہیں لکھی گئی ہے اور امت کوئی ایک قرآن پہ جمع نہیں ہوئی. یہ بھی ایک ڈھکوسلا ہے، کوئی ایک قرآن پہ جمع نہیں ہوئی. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، جو قرآنوں کی جو مخطوطات ملے ہیں اس میں الفاظوں کی کتنی زیادہ غلطیاں نہیں کہنا چاہیے، کتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں، ویریشنز ہیں. جب کتنی زیادہ اس کے اندر ویریشنز ہیں کہ کئی جگہ تو مطلب ہزاروں کی تعداد میں ویریشنز آپ کو مل جاتی ہیں. وہ بھی اسی لیے آپ کو مل جاتی ہیں کہ یہ زبانوں سے ٹرانسفر ہوا ہے، لکھ کے ٹرانسفر نہیں ہوا. یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اگر تم لین دین کرو، 100-200 روپے کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، لیکن جو اللہ کی کتاب ہے اس کو مت لکھو، وہ زبان سے ٹرانسفر ہوگی. مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس. اچھا مجھے ذرا جی دیکھیں، جی اب یہ فلور آپ کا. جی وقاص صاحب. ایک ہی گفتگو میں انہوں نے 2 باتیں کہیں. پہلے انہوں نے یہ ایویڈنس کیا کہ قرآن پاک کو جب یہ 2 جلدوں کے درمیان اکٹھا کیا جا رہا تھا تو نہ صرف یہ کہ اورل بلکہ ریٹن کی بھی مانگی گئی، یہ ایک ایکسٹرا ایویڈنس تھا. اب دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اورلی یہ سب کچھ ہو گیا اور اسی لیے اختلاف ہے. یہ خود کنفیوز ہو رہے ہیں. وہ بالکل ٹھیک انہوں نے یہ خود انہوں نے جو یعنی وہ ہے جو بالکل ٹھیک انہوں نے بات کہی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب اس کو جمع کیا گیا
تو صرف زبان پر اعتبار نہیں کیا گیا، حفاظ سے سنا نہیں گیا، بلکہ تحریر بھی مانگی گئی اور اس پر 2 گواہ بھی طلب کیے گئے۔ تو ہر قرآن پاک کی، اس کا مطلب ہے کم سے زیادہ 2 زیادہ سے زیادہ تو زیادہ ہو سکتے تھے، لیکن کم سے کم ہر آیت پر 2 گواہ وہ موجود تھے، اور اس طرح یہ پورا قرآن جمع کر دیا گیا اس کے بعد قرآن پاک میں۔ اور لیکن یہ قرآن پاک اسی ترتیب سے جمع کیا گیا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، یہ رسم الخط بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے جب کوئی یعنی یہ کاتبین وہی بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تھے کہ فلاں آیت لکھو تو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں کے بعد لکھو، لہٰذا یہ ساری چیزیں تھی، لیکن اس وقت یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم پھر ڈیپ ٹریک ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے جو بات کرنی تھی قرآن کے حوالے سے وہ ختم ہو۔ ایک چھوٹی سی بات وقاص صاحب، کہ کاتبین وحی کو حضور بتاتے تھے کہ اس کلام کو ایسے لکھو، آپ نے خود کہا کہ حضور کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، تو کاتبین وحی کی ہدایات دیتے تھے، ہدایات دیتے تھے۔ آپ کے نبی کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ کاتب وحی نے جو بات لکھی ہے وہی لکھی ہے جو میں نے لکھوائی ہے؟ کیونکہ عبداللہ بن ابی سرا کا جو واقعہ ہے جس میں علیم الحکیم کو حکیم العلیم لکھا گیا، اور عبداللہ بن ابی سرا جو ہے وہ کاتب وحی کی ذمہ داری چھوڑ کر واپس مکہ چلے گئے، اور آپ کے نبی نے ان کے قتل کا حکم بھی دیا فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ کے نبی جو تھے وہ کاتب وحی کے لکھے کو ویریفائی کیسے کرتے تھے؟ انہیں تو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ دیکھیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 5 نمازیں پڑھاتے تھے، ان میں سے 3 نمازیں تو جہری ہوتی تھی، اس کے علاوہ خطبات میں جو قرآن پڑھتے تھے ویسے بھی لوگوں کو قرآن سناتے تھے، ایسے اساتذہ بھی مقرر تھے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی کاتب اس طرح کی ڈنڈی مارے۔ کاتب وحی کی آیت کو دیکھ کر، کیونکہ انہیں تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ نے خود کہا تھا، وہ ویریفائی نہیں کر سکتے تھے نا کہ اس نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے۔ اور میرے بھائی صرف یہ تو صرف ایک ایویڈنس ہے نا، یا ایک وہ ہے اس کی ثبوت ہے کہ کاتب لکھ رہا ہے، لیکن صرف اسی پر تو اعتماد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور صرف کاتب کو نہیں سنا رہے، پورے مجمع کو سنا رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ لکھے کو دیکھ کر ویریفائی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا مطلب؟ آپ کے نبی کاتب وحی کی لکھی ہوئی وحی کو دیکھ کر ویریفائی کرنے سے قاصر تھے؟ اس سے سنتے تھے کہ تم نے کیا لکھا ہے تو وہ بتا دیتا تھا، اور یہ صرف وقاص صاحب کی میں ایک بات کو وہ کر دوں کہ اس کی جو دلیل علماء دیتے ہیں، جو آپ نے ان سے سوال پوچھا، وہ یہ دیتے ہیں کہ ایک وقت میں 1 سے زیادہ کاتب حاضر ہوتے تھے، تو جو دوسرا بندہ تھا وہ دیکھ کے بتاتا تھا کہ صحیح لکھا ہے کہ نہیں۔ لیکن عبداللہ ابن سرا کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، شاید اس کے بعد ہی یہ حفاظتی اقدامات کیے گئے ہوں کہ 1 سے زیادہ کاتب کو بٹھایا جائے۔ اور بہرحال آج کے بارے ڈسکشن پر آپ کوئی کمنٹ کر دیں اور میرا خیال میں ختم کریں، اس لیے کہ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں تھا۔ وقاص صاحب، جب 2 پڑھے لکھے لوگ بیٹھتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ آل نالج از ون۔ وقاص صاحب اگر آپ اجازت دیں، آخری بات میں کرنا چاہوں گا ویز بھائی، کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ حفظ پہ اعتماد نہیں کیا، لکھے ہوئے پہ کیا، یہ میرے خیال سے تھوڑی سی شاید غلط بیانی ہو گئی ہے۔ ایک روایت میں بھی ایسا نہیں ہے کسی نے اس وقت قرآن سنا ہو یا حفظ سنا ہو کسی سے لکھنے کے لیے۔ جو روایات ہیں وہ بالکل واضح ہے، ایک ہی بات ہے کہ کم از کم 2 گواہ لاؤ ایک آیت کے اوپر لکھی ہوئی، کہ ایک آیت لاؤ لکھی ہوئی اور 2 گواہی دیں کہ یہ جو ہے تم نے لکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر۔ حفظ کی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے، نہ جمال قرآن کی پہلی روایت میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں، نہ حضرت عثمان کے زمانے میں، ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ تو چلیے اب میں ختم کرتا ہوں، اگر آپ کچھ وقاص صاحب ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں، کہ 8ویں صدی کے شروع میں حجاج بن یوسف نے قرآن مجید پر آراب لگوائے، اور جب اسلام نے پھیلنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ جب وہ قرآن نازل کر رہے تھے کہ جب میرا دین پھیلے گا تو لوگوں کو یونیفارم کلام کے لیے آراب کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی اس غلطی کی کریکشن جو ہے حجاج بن یوسف نے کی تھی؟ اصل میں یہ موضوع نہیں ہے، میں اس میں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آپ سے بات کروں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف میں فراز صاحب کے ساتھ مل کر ایک اور نشست رکھیں اگر آپ کو اچھا لگا ہو آج کی گفتگو۔ انشاءاللہ رکھیں گے۔ میں فراز صاحب، مجھے آج آپ کی اور وقاص خان صاحب کی گفتگو جو سن کر بہت اچھا لگا مجھے، اسی لیے میں زیادہ چپ رہا کہ مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ میرے چپ تو نہیں رہے آپ؟ میں زیادہ تر نہیں چپ رہا۔ وقاص خان صاحب اگر آپ اجازت دیں گے تو میں فراز صاحب کے ساتھ مل کر ایک اور گفتگو کے لیے ہم وقت انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ جس کارڈیل انوائرمنٹ میں آپ نے گفتگو کی ہے، میں آپ کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کی آنکھوں میں جو شعلے برستے ہیں، آپ ہمارا سوال سنتے ہیں
اور آپ ہمارے سوال کو خندہ پیشانی سے جواب دیتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کو اور فراز صاحب بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خراج تحسین ہی پیش کریں گے۔ جی جی، اور میری طرف سے جناب بہت بہت معذرت، میں نے کئی دفعہ آپ کو ٹوک دیا وہ جوش میں آ کے، تو اس کے لیے بہت معذرت۔ نہیں جی، اور بہت وکاس صاحب، اور اگر ہم کوشش کریں کہ اگلی دفعہ ہم زیادہ سٹرکچرڈ گفتگو کریں گے اور زیادہ ہم وہ جو ٹائم ڈسٹریبیوشن ہے اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ وکاس صاحب، بہت بہت شکریہ فراز صدیقی صاحب۔ امید ہے خواتین و حضرات کہ آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔